अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आलमी महलिक वबा में कमी होने लगी। कोरोना वायरस से मजीद 39 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1043 नए मरीज सामने आ गए। दासू डैम से मुल्क को सस्ती बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सस्ती बिजली से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडस्ट्री को होगा। इंतख़ाबात इस्लाहात पर हुकूमत का वाज़े मौक़िफ़ सामने आ गया। बाबर ऐवान कहते हैं शफाफ इंतख़ाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नागुज़ीर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं, उन्हें वोट का हक दिया जाना चाहिए। अपोजिशन के पिस्टन में कचरा है। 3 दिन जो कुछ हुआ उससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। शेख रशीद अहमद कहते हैं ख़वातीन के लिए मखसूस बाजार बनाए जा रहे हैं। अंग्रेजी बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुलते। मईशत पर एक नाबालिग लेक्चर दिया गया। हमाद अजहर कहते हैं जो इनकलाबी तब्दीली कराची में आई वो आइंदा इंतखाबात में सिंध में भी नजर आएगी। जब तक NFC अवार्ड नहीं देंगे तब तक हर बजट गैर आईनी होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं बजट और बजट सेशन दोनों गैर कानूनी हैं। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं तजावुजात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी। मुल्क भर में केसेस की तादाद 14,06,253 तक जा पहुंची। ओंटारियो में अक्टूबर के बाद सबसे कम केसेस रिपोर्ट। टोरंटो में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहेगा। वीकेंड पर शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में पहला मुस्लिम जज नामजद जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि महमूद जमाल सुप्रीम कोर्ट का एक कीमती असासा होंगे। कनाडा में निज़ामी नस्ल परस्ती से निमटने की ज़रूरत है। कनाडा में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों की याद में ताज़ियती जलसा। तकरीबन 1500 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। कनाडा के कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान ने भी शिरकत की। अमेरिका ने 5 चीनी कंपनियों को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। गुज़िश्ता साल इस हवाले से फहरिस्त मुरतब की गई थी। जल्द इन कंपनियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग नताइज का ऐलान हफ्ते की शाम तक मुतवक्के है। सेंट्रल बैंक के साबिक गवर्नर अब्दुल नासिर और इब्राहिम रईसी के दरमियान कांटे का मुकाबला। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तुर्की के हवाले करने का फैसला कर लिया। तुर्क सदर कहते हैं कि अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद तुर्की की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। अफगानिस्तान में तालिबान हमले में स्पेशल फोर्सेस के 20 कमांडोज हलाक। दुनिया भर में महली कोरोना वायरस के वार जारी। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 17 करोड़ 78 लाख से बढ़ गई। मुताबिक ममालिक को वैक्सीन की कमी का सामना। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 39 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,913 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,46,227 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1043 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,44,663, सिंध में 3,30,552, खैबर पख्तूनख्वा में 1,36,663, बलोचिस्तान में 26,466, गिलगित बल्तिस्तान में 5,759, इस्लामाबाद में 82,278, जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,868 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क
ملک بھر میں اب تک 1,40,26,336 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 54,647 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,88,505 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,413 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 39 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,913 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,603، سندھ میں 5,306، خیبر پختونخوا میں 4,252، اسلام آباد میں 773، بلوچستان میں 300، گلگت بلتستان میں 108 اور آزاد کشمیر میں 571 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیراعظم عمران خان نے داسو ڈیم کا دورہ کر کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور کہا کہ داسو ڈیم سے ملک کو سستی بجلی ملے گی، ہمیں بہت پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے دورہ داسو ڈیم پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ داسو ڈیم کی تعمیر میں پاکستانی اور غیر ملکی ورکرز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ٹنل میں کام کرنا بہت مشکل ہے، یہاں کام کرنے والے تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ مہنگی بجلی ہر طرف مہنگائی لے کر آتی ہے، سستی بجلی سے سب سے زیادہ فائدہ انڈسٹری کو ہوگا۔ 50 سال پہلے بجلی سستی تھی، انڈسٹری تیزی سے اوپر جا رہی تھی۔ مشکل کام ہے جو میں نے دیکھا ہے، اندر ٹنل کے اندر کام کرنا کافی حوصلہ چاہیے، اور آپ سب کو اس لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس سے جو پاکستان کو فائدہ ہوگا، سستی اور صاف بجلی اس پروجیکٹ سے جو ہمارے ملک کو ملے گی، ہمیں بہت پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا، اور ہمارے لوگوں کو اگر یہ سستی بجلی ملتی تو ایک عوام کے لیے بھی آسانی تھی۔ مہنگی بجلی ہر طرح مہنگائی لے کے آتی ہے۔ واضح رہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے پسماندہ ترین ضلع اپر کوہستان میں داسو ڈیم کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ مقامی لوگوں کو روزگار کی فراہمی اور زمینوں کی قیمت ملنے کے بعد عوام کو ادھورے خوابوں کی تعبیر نظر آنے لگی ہے۔ اپر کوہستان میں شاہراہ قراقرم کے کنارے بننے والے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کا کام اپریل 2026 میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ ڈیم کی تعمیر سے 4,320 میگا واٹ سستی پن بجلی پیدا ہوگی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے کہا ہے کہ حکومت کا انتخابی اصلاحات پر موقف واضح ہے، شفاف انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ ضروری ہے، بیرون ملک پاکستانیوں کو شریک اقتدار کرنے کے لیے بل لائے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے کہا ہے کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کو ڈیریل نہیں ہونے دے گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابر اعوان کا کہنا تھا کہ ہم نے رولز کے مطابق تحریکیں پیش کی اور ووٹنگ کے ساتھ تحریک پاس ہوئی۔ اپوزیشن نے 3 مرتبہ کورم کی نشاندہی کی، جبکہ کورم پورا تھا۔ پارلیمانی کمیٹیوں کا بائیکاٹ کس نے کیا؟ ہم نے قواعد کے مطابق قومی اسمبلی میں بل منظور کیا۔ بابر اعوان کا کہنا تھا کہ ووٹنگ مشینوں کے ذریعے انتخابات پر حکومت سنجیدہ جبکہ اپوزیشن خوفزدہ ہے۔ اوورسیز پاکستانی ملک کا اثاثہ ہیں، انہیں ووٹ کا حق دیا جانا چاہیے۔ کہا گیا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کا کیا ادراک ہوگا؟ کیا آپ کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا؟ کیونکہ آج کل وہی بیرون ملک بیٹھے ہیں۔ نواز شریف تو بیرون ملک بیٹھ کر خطاب بھی کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو باہر جا کے بیٹھ جاتا ہے اس کو کیا پتا، تو آج کل تو نواز شریف ہی بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کی طرف اشارہ تھا ان کا۔ آج کل نواز شریف صاحب کے بھتیجے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی صاحبزادی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے داماد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سمدی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نواز شریف صاحب کا خطاب وہاں سے کرا کے کہتے ہیں یہ پاکستان کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں، تو پھر تو اس کو کھلا تضاد کے علاوہ بھی کچھ کہا جا سکتا ہے جو آپ نے کہا۔ مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے مزید کہا کہ ہم مذاکرات کا دروازہ کسی جگہ بند نہیں کریں گے۔ NRO تحریک انصاف کے لیے نو گو ایریا ہے، NRO پر کسی صورت مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ہم جو ڈائیلاگ ہے اس کا دروازہ کسی جگہ بھی بند نہیں کریں گے۔ یہ کلیئر انسٹرکشن ہے پرائم منسٹر کی گورنمنٹ کے لیے کہ ہم ہر جگہ ڈائیلاگ کرتے رہیں گے، سوائے ایک نو گو ایریا ہے جس میں ہم ڈائیلاگ نہیں کر سکتے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ اپوزیشن والے بغل میں چھری رکھتے ہیں اور منہ پر میٹھے ہوتے ہیں۔ کسی ملک میں جمہوریت کی بنیاد ہی شفاف انتخابات ہوتے ہیں۔ بل 2.5 سال سے پڑے تھے، اپوزیشن کو قانون سازی میں دلچسپی نہیں۔ شفاف انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ضروری ہے۔ ہر الیکشن کے بعد شور ہوتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی۔ وہ سب سے پہلے عمران خان صاحب لے کر آئے تھے
اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہر وہ اقدام کرنا چاہتے ہیں جس اقدام سے جو ہمیشہ ہر الیکشن کے بعد ایک شور سامنے آتا ہے کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہو گئی، اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن بہت کمزور ہو چکی ہے، اس میں دم نہیں رہا۔ اسلام آباد کے لوگ ملک میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارا مشن ہے کہ اسلام آباد سے جرائم کو ختم کریں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایگل اسکواڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وفاقی پولیس میں 150 جوانوں پر مشتمل ایگل اسکواڈ کا افتتاح کر رہے ہیں۔ 16 کاریں بھی اس اسکواڈ میں شامل کریں گے۔ امن و امان ہو تو سرمایہ کاری آتی ہے۔ ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ غریب قانون کی عزت میں آتا ہے، امیر بچ نکلتا ہے۔ پاکستان میں غریب کو دیکھ کر قانون حرکت میں آتا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ طاقتور کے خلاف بھی کارروائیاں کی جائیں۔ اس ملک میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ غریب قانون کی زد میں آ جاتا ہے۔ یہاں قانون جو ہے وہ غریبوں کے لیے حرکت میں آتا ہے، اور بڑے لوگوں کی گاڑی دیکھ کر، بڑے لوگوں کی شان بان دیکھ کر ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ خواتین کے لیے مخصوص بازار بنانے جا رہے ہیں۔ نالا لئی کے لیے 55 ارب روپے رکھے گئے۔ ویزا آن لائن کر دیا۔ ایک ہی روز میں پاسپورٹ کی سہولت میسر ہوگی۔ ملک میں سیاحت کو فروغ مل رہا ہے۔ بل پاس ہو گیا تو ہم انشاءاللہ ضرورت مند لوگوں کو لائسنس بھی جاری کریں گے، ای پاسپورٹ بھی جاری کرنے جا رہے ہیں، اور ای پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ ایک دن میں بھی 2000 روپے کے اضافے سے ایک دن میں بھی پاسپورٹ کا اجرا کر رہے ہیں۔ ویزا ہم نے آن لائن کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ قومی اسمبلی میں گزشتہ 3 دن جو کچھ ہوا اس سے جمہوریت کو عزت نہیں ملی۔ اپوزیشن کے پسٹن میں کچرا ہے۔ اپوزیشن بہت کمزور ہو چکی ہے، اس میں دم نہیں رہا۔ یہ لوگ دسمبر میں حکومت کے خاتمے کا اعلان کر چکے تھے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے اپوزیشن کو پوری تقریر سننے کا چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ معیشت پر ایک نابالغ لیکچر دیا گیا۔ انگریزی بولنے سے کرپشن کے داغ نہیں دھلتے، کرپشن سے تباہی دیکھنی ہے تو سندھ جا کر دیکھیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کی تقریر کے دوران شہباز شریف اور بلاول اٹھ کر چلے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بلاول میں جرت ہے تو میری تقریر سن کر جائیں۔ بتانا چاہتا ہوں منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول کر کردار صاف نہیں ہو جاتے۔ اپوزیشن ڈیسک سے ہی آواز آئی اور گالی دی گئی۔ اپوزیشن ڈیسکوں سے ہی کہا گیا گالی دینا پنجاب کا کلچر ہے۔ گالی دینا پنجاب کا کلچر نہیں، ہم بھی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیریں مزاری کے خلاف جو کلمات کہے گئے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر کو اور بلاول بھٹو کو کہ اگر جرت ہے تو میری تقریر سن کے جاؤ، اگر بزدل نہیں ہو تو بیٹھو اپنی جگہ پہ اور میری تقریر سن کے جاؤ۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ جتنا پیپلز پارٹی دور میں مہنگائی میں اضافہ ہوا اتنا آمدن میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ بلاول نے کہا فاٹا اور آزاد کشمیر میں ٹیکس لگا دیا۔ شاید انہوں نے بجٹ نہیں پڑھا، وہ بجٹ پڑھ کر ہمیں بتائیں فاٹا اور آزاد کشمیر میں کون سا ٹیکس لگایا ہے۔ جنہوں نے کبھی کاروبار نہیں کیا آج وہ بتا رہے ہیں معیشت کیسے چلانی ہے۔ ہمیں آج ایک نابالغ سا لیکچر ملا، اور یہ نابالغ لیکچر جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا، کبھی ذمہ داری نہیں کی، کبھی کاروبار نہیں کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ معیشت کیسے چلانی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ملک کیسے چلانا ہے۔ بلاول نے کہا کس منہ سے حلقے میں جاتے ہیں؟ ہمارے حلقوں میں کتے کاٹنے سے بیماری نہیں پھیلی ہوئی، ہمارے حلقوں میں ایڈز نہیں پھیلا ہوا، نہ ہی ہمارے حلقے موئنجو داڑو کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے حلقے میں کتے کاٹنے کی کوئی بیماری نہیں پھیلی ہوئی، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے حلقوں میں اللہ کا فضل ہے، ہم HIV اور ایڈز سے محفوظ ہیں۔ ہمارے حلقوں میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ جیسے موئنجو داڑو میں 3000 سال پہلے آثار قدیمہ ہوتے ہیں ویسے جاؤ تو ہیں، اور ویسے کہنے کو
بڑے بڑے مزار بھی بنے ہوئے ہیں اور ویسے کہنے کو بڑے بڑے محلات بھی بنے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ ڈی اے پی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ بلاول کو پتہ ہونا چاہیے ڈی اے پی پاکستان میں نہیں بنتی، ڈی اے پی درآمد کی جاتی ہے جس کی بین الاقوامی قیمتیں ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے ترقیاتی کاموں میں تھوڑی بہت کرپشن ہوتی ہے، ایسا ہوتا تو آج سندھ کیلیفورنیا کا منظر پیش کر رہا ہوتا۔ پاکستان اسٹیل اربوں کماتی تھی، یہ کروڑوں کے نقصان میں چھوڑ گئے۔ اسٹیل مل ہم نے نہیں، مسلم لیگ نون نے 2015 میں بند کی تھی۔ اور انہوں نے کہا تم نے سٹیل مل بند کر دی ہے، سٹیل مل ہم نے نہیں بند کی، سٹیل مل مسلم لیگ نون نے 2015 میں بند کی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بجٹ اور بجٹ سیشن دونوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جب بھی ہم 18ویں ترمیم اور این ایف سی کی بات کریں تو سندھ کارڈ کا تانا سننا پڑتا ہے۔ اگر این ایف سی ایوارڈ نہیں ہوگا تو ہر صوبے کا نقصان ہوگا، یہ دینا آپ کا آئینی فرض ہے۔ آپ نہ صرف اپنے آئینی فرض پر پورا نہیں اتر رہے بلکہ ہر سال کا صوبوں سے وعدہ نہیں پورا کرتے۔ آئین کے مطابق این ایف سی ایوارڈ نہیں ہوگا تو نہ صرف سندھ، ہر صوبہ کا نقصان ہوگا۔ یہ آپ کی آئینی فرض ہے۔ The constitution is not optional۔ اگر لکھا ہے کہ آپ نے این ایف سی ایوارڈ کرنا ہے، ہر سال ہر نیا ایوارڈ میں آپ نے صوبے کے شیئر میں اضافہ کرنا ہے تو وہ آئین میں لکھا ہے آپ نے کرنا ہے۔ سندھ کے ارکان اگر سندھ کی بات نہیں کریں گے تو کیا جرمنی کی بات کریں گے؟ سندھ کا پانی چوری کیا جاتا ہے اور جب وزیر اعلیٰ سندھ پانی چوری کی بات کرتے ہیں تو وفاق سنتا نہیں۔ بلوچستان میں سوئی کے عوام کے لیے گیس نہ ہو اور پورے پاکستان کے لیے ہو، یہ تضاد ہے۔ سب سے پہلے گیس ان کا حق ہے جہاں پیدا ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہر رکن اسمبلی کا حق ہے کہ وہ بجٹ سیشن کو اٹینڈ کریں۔ آپ پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں کر رہے، خورشید شاہ، خواجہ آصف اور علی وزیر کو نہیں لایا جا رہا، ان کے علاقے کے عوام بجٹ میں حصہ نہیں لے رہے، ان کی نمائندگی نہیں۔ چیئرمین پی پی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے اپوزیشن کرنی ہے، حکومت نے بھی اپوزیشن کرنی ہے، تو حکومت کون چلائے گا؟ خبردار آپ میں سے کسی نے اس ناجائز نالائق حکومت کے لیے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کیا۔ خبردار آپ میں سے کسی نے پھر سے اس ناجائز، نالائق، نااہل ترین حکومت کے لیے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کیا۔ دنیا سلیکٹرز کے بارے میں کیا سوچے گی؟ انہوں نے ناکام ترین حکومت دی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی مہنگائی تھے، ہر دوسرے دن دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، بہت مہنگائی تھی، مگر ہم نے آپ کی طرح عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا۔ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لائے تھے۔ اگر مہنگائی ہے تو لوگوں کو مالی امداد پہنچنی چاہیے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں تاریخی اضافہ کیا گیا، مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں معمولی اضافہ ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی مہنگائی تھا، ہم گلوبل ریسیشن سے گزر رہے تھے، ہر دوسرا دن دہشت گردی کے واقعے تھے، بدترین دہشت گردی کا دور تھا، 2 سپر فلڈز آئے تھے، اور ہاں مہنگائی تھا، بہت سے مہنگائی تھا، مگر ہم نے آپ کی طرح عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے کہ اگر تاریخی مہنگائی ہے تو ہمیں اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک مالی امداد پہنچنا چاہیے۔ متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کا حکم دیا، فیصلوں پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کا حکم دیا، فیصلوں پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ کراچی میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ غریب لوگوں کو جعلی دستاویزات دے کر دھوکہ دیا گیا۔ عدالتی فیصلوں میں نیک نیتی پر شبہ نہیں۔ چیف جسٹس صاحب ہماری سیاسی انکروچمنٹ پر بھی نوٹس لیں۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔ آپ اس انکروچمنٹ پہ بھی نظر ڈالیے جناب چیف جسٹس صاحب، یہ شہر آپ سے توقع رکھتا ہے
आपसे फरियादें कर रहा है और आपसे ऐसा ना हो कि गिला भी कर रहा हो कि आप आए और हमें इंसाफ नहीं दे सके। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये भी कहना था कि तजावुजात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं, हम भी तजावुजात खत्म करने के हामी हैं। उनका कहना था कि कराची मर्दमशुमारी में डंडी नहीं डंडा मारा गया। हर बार शहर कायद की मर्दमशुमारी पर डंडी मारी जाती है। कराची वालों को दीवार से लगाया नहीं चुन दिया गया। कराची में तजावुजात कुछ फितरी अमल भी है। 20 साल के दौरान मंसूबे के तहत तजावुजात कायम की गई। जाली मर्दमशुमारी, जाली डिग्रियों के जरिए इंक्रोचमेंट हो रही है। सिंध सेक्रेटेरिएट सिंधी सेक्रेटेरिएट नहीं होना चाहिए। मैं चीफ जस्टिस साहब से एक और दरख्वास्त भी करूंगा, आपने इंक्रोचमेंट पर फैसले दिए हैं, खुदा के लिए हमारी सियासी और हुकूक पे जो इंक्रोचमेंट हो रही है जरा उसका भी जायजा ले लीजिए। ये इंक्रोचमेंट कभी जाली मर्दमशुमारी के जरिए, कभी जाली हल्काबंदियों के जरिए, जाली डोमिसाइल के जरिए, जाली डिग्रियों के जरिए और जाली लोगों के जरिए, जाली नताइज के जरिए, जाली इलेक्शन के जरिए इस शहर के लोग सियासी हुकूक पर, इंसानी हुकूक पर जो इंक्रोचमेंट हो रही है, जहां पे बहुत बड़ा मंसूबा शुरू करना था। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।